बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान आज कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, और उस गुफ्तगू में आज पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है तवील अरसे के बाद कि अमेरिका ने पाकिस्तान में एक मरतबा फिर सरमायाकारी के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की है। और ख़ास तौर पर मादनियात के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान में इस हवाले से सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की जानिब से जो गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान को धमकी दी गई थी और ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तान जो है उस वक्त तक खामोश है जब तक हमारे अफ़गानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो ही अफ़गानी जो हैं पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम पाकिस्तान से हिसाब किताब लेंगे। माना उनका एक जंग करने, ये ऐलान था कि उनसे जंग की जाएगी। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। और उसके अलावा आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बताया गया है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो उस दहशतगर्दी में अमरीकी साख्त का वो असला इस्तेमाल किया गया है जो अमरीका अफ़गानिस्तान से जाते वक्त छोड़ गया था। तो इस पर भी बड़ी तशवीश का इज़हार किया गया है और दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान ख़ासी खुशगवार गुफ्तगू रही है। और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा ने फिर यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। ख़ास तौर पर मदनियात के हवाले से उन्होंने कहा कि अमरीकी इसमें ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं। तो इस हवाले से आज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी थी। तो अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा पाकिस्तान के सियासी हालात पर कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है और फिर सिंध में जो कैनाल्स के ख़िलाफ़ जो सिंध सरापा एहतजाज बना हुआ है, उस हवाले से दूसरी सियासी जमातों के साथ साथ बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी गुज़श्ता 6 अप्रैल इतवार के रोज़ एक अहम ख़िताब करना था, लेकिन नागज़ीर वजूहात की बिना पर वो जो ख़िताब था वो उनका पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब ये ख़िताब 9 अप्रैल बुध के रोज़ किया जाएगा, और बुध के रोज़ बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब जो पंजाब के मुकाम पर दरिया सिंध पर 6 कैनाल्स तामीर की जा रही हैं, उसके हवाले से कुछ सबूत भी पेश करेंगे और कुछ अहम इंकशाफात भी करेंगे। तो ये जो इसके अलावा बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो गुज़श्ता 12 रोज़ से वहाँ अख्तर जान मेंगल की जानिब से धरना दिया गया है, जिस वजह से पूरा बलूचिस्तान शटर डाउन भी है, तमाम ट्रैफिक भी बंद है और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है, उस पर भी वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो इस हवाले से बुध के रोज़ लंदन के मुताबिक 5 बजे और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 9 बजे उनका अहम ख़िताब होगा, और इन दोनों इशूज़ पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने साथियों को भी एतमाद में लेंगे और अहम इंकशाफात वो करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त सिंध में जो कैनाल्स की तामीर के हवाले से जो सिचुएशन पाई जाती है, वो पूरा सिंध नाज़रीन इस वक्त सरापा एहतजाज बना हुआ है। और उस एहतजाज पर साबिक अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद खुर्शीद अहमद शाह, जो इस वक्त रुकन कौमी असम्बली भी हैं, उन्होंने सखर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये जो एहतजाज के ख़िलाफ़ लोग, जो कैनाल्स के ख़िलाफ़ लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, वो मरे हुए लोग हैं, उनके पास कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इशूज़ पर सियासत करती है। ये लोग उनका मकसद, कहने का मकसद ये था कि जो लोग भी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कैनाल्स के ख़िलाफ़, वो मरे हुए लोग हैं और उनका कोई सियासी मुस्तक़बिल नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने पूरे सिंध को, जो इस वक्त सिंध कैनाल्स के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बना हुआ है, उन तमाम लोगों को, मरे हुए लोगों का उन्होंने ख़िताब दिया है। कैनाल्स के हवाले से पूरे सिंध में इस वक्त पूरा सिंध जो है सरापा एहतजाज बना हुआ है। और गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हल्का इंतखाब लाड़काना और उसके ताल्लुका रत्ते देरों में इस कदर जो था, वो कल बहुत बड़ा जलसा था जीएस सिंध तहरीक की जानिब से कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी कौम परस्त
لیڈر نے اتنا بڑا جلسہ منعقد نہیں کیا جتنا کل سنان قریشی اور زین قریشی نے رتے دنوں میں جس جلسے سے خطاب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 25 سے 30 ہزار لوگ اس جلسے میں موجود تھے، اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو ہمیشہ منتخب ہوتے رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کئی مرتبہ اس حلقہ انتخاب سے منتخب ہوتی رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری بھی دوسری مرتبہ یہاں سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ تو اس حلقے میں 25 سے 30 ہزار لوگوں کی جلسے میں شرکت، اور وہاں آصف زرداری کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا، بلاول بھٹو زرداری کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا، مراد علی شاہ کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا، نثار کھوڑے کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا، اور جس طرح سے طوفان بدتمیزی تھی کل وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کے خلاف، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا تو حلقہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس قدر اتنا طویل جو تھے وہ جلوس تھے، اور اتنا طویل تقارینیں تھی جو اسپیکرز تھے ان کی، اور جس طرح سے پیپلز پارٹی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ ناظرین دیکھنے جیسی تھی، اور آج ان کی جو سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں ان کی کوریج موجود ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہر آنے والا دن سیاسی طور پر مشکلات پیدا کرتا جا رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ جذبات میں آ کر جس قسم کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ کینالز پر جو احتجاج کر رہے ہیں وہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کی پوری قیادت جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ کینالز کی این او سی دینے والے آصف زرداری صاحب ہیں اور ان پر دستخط کرنے والے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کینالز کے حوالے سے 4 اجلاس منعقد ہوئے تھے ایوان صدر میں، اور چاروں اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے مکمل ان کو اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ مراد علی شاہ صاحب کا بھی ایک خط سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے تحریری طور پر وفاقی حکومت کو لکھ کر دیا تھا کہ سندھ میں پانی پورا ہے، لہٰذا اگر کینالز بنائی جائیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، اور وہ اس پر مراد علی شاہ صاحب کے از خود دستخط موجود ہیں۔ تو اب اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں ان کینالز کے خلاف قرارداد بھی منظور کی ہے۔ ان کے اراکین اسمبلی نے مختلف شہروں میں احتجاج بھی کیا ہے، لیکن ان کے احتجاج کو شہریوں نے، علاقے کے لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے اتنا رسپانس نہیں دیا جتنا اپوزیشن کے لوگ جو کینالز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان کو رسپانس دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے منجدار میں، یعنی جس کو کہیں کہ بند گلی میں پھنس گئی ہے، اور کینالز کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی سیاست سندھ سے لپٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی احتجاجی جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں اس کینالز کے خلاف، وہاں علاقے کے لوگوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں ذوالفقار جونیئر کو کسی طرح سے اس جلسے میں مدعو کیا جائے، تو وہ کہیں تک تو وہ پہنچ پاتے ہیں اور کہیں نہیں بھی پہنچ پاتے ہیں۔ تو اس وقت سندھ کی سیاسی صورتحال یہ ہے۔ اب میں ناظرین بات کروں گا بلوچستان کے حوالے سے، تو بلوچستان گزشتہ 12 دنوں سے بالکل مکمل طور پر بند ہے، اور 2 روز سے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہے۔ 6 اپریل کو اختر جان منگل صاحب نے کوشش کی تھی کہ وہ ان کا جو دھرنا ہے جو لک پاس پر موجود ہے وہ کوئٹہ نکلے، اور کوئٹہ نکل کر وہاں کوئٹہ شہر میں جا کر احتجاج کریں، لیکن حکومت کی جانب سے تمام بندشوں کے باعث اس جلوس کو نکلنے نہیں دیا گیا، بلکہ اختر جان منگل کا جو ہے ایم پی او کے تحت ان کی گرفتاری کے آرڈر نکالے گئے ہیں، اور ان کو وارن کیا گیا ہے کہ اگر وہ یہاں سے نکلیں گے تو پھر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اختر جان منگل صاحب نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران یہ فرمایا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں اور میری بہن بیٹیوں یعنی بلوچ خواتین اور ان کے جو کارکنان ہیں یا جو لوگ گرفتار ہیں انہیں اگر رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ویسے تو گرفتاری نہیں دوں گا، لیکن اگر مجھے زبردستی گرفتار کیا جاتا ہے تو میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو کہ ماہرنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا تھا کوئٹہ سے، اور ان کی رہائی کے سلسلے میں سیمی الدین بلوچ نے کراچی پریس کلب پر احتجاج کیا تھا، تو کراچی پریس کلب میں کے سامنے سے سیمی الدین بلوچ کو گرفتار کیا گیا تھا، انہیں پھر کورٹ کی جانب سے ریلیف دیا گیا تھا اور وہ ان کو رہا کر دیا گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ کورٹ کے ہاتھے سے سیمی الدین بلوچ کو ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد سے بلوچ سرداروں نے، خاص طور پر اختر جہان مینگل نے
اور گھورام خان بگٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان خواتین جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کی گرفتاری پر احتجاج کریں گے۔ احتجاج کے سلسلے میں اختر جان مینگل نے وڈ سے ایک جلوس نکالا تھا، اور گھورام خان بگٹی جو ہیں ڈیرہ بگٹی سے جلوس نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں وہاں گھورام خان بگٹی کو گرفتار کر لیا تھا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے MPO کے تحت۔ جبکہ بگٹی قبیلے کے معززین جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں کوئٹہ میں موجود ہیں، اور وہ منتظر ہیں اختر جان مینگل کے اس دھرنے، اس ریلی کے، کہ جو ہی وہ کوئٹہ پہنچے گی تو وہ ان کو جوائن کریں گے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی جو کئی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اختر جان مینگل کی اس احتجاجی دھرنے میں کی پوری طرح سے ان کو جو ہے سپورٹ کیا ہے، بلکہ انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مکمل طور پر اختر جان مینگل کے اس دھرنے کی سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے کوئٹہ میں منتظر ہوں گے۔ اگر انہیں کوئٹہ نہیں آنے دیا گیا تو وہ لک پاس کے اس پار بیٹھ کر اختر جان مینگل کے اس دھرنے کے منتظر ہوں گے۔ تو وہ انہیں بھی کوئٹہ سے نہیں نکلنے دیا گیا، اور دوسری جانب گوادر سے ہدایت الرحمان صاحب کو بھی نہیں نکلنے دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اختر جان مینگل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں جن لوگوں نے میرے دھرنے کا جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، ان کی حمایت کی ہے۔ اختر جان مینگل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے کراچی سے گرفتار سیمی دین بلوچ کو MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور پھر حکومت نے اس کو وڈرا کیا اور ان کو رہا کر دیا گیا تھا، تو اسی طرح سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو بھی رہا کیا جا سکتا ہے اگر حکومت چاہتی ہے کہ حالات اچھے ہوں اور بلوچستان کا دوبارہ ماحول اچھا ہو جائے، یہ تمام رکاوٹیں ختم کر دی جائیں۔ احتجاجی دھرنا اگر وہ ختم کروانا چاہتے ہیں تو انہیں ہم سے مذاکرات کرنے چاہیے، اور سب سے پہلے انہیں ان تمام خواتین کو جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو ریلیز کرنا چاہیے، ان کے کارکنان کو ریلیز کرنا چاہیے، تو ہم یہ دھرنا ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس حوالے سے ناظرین جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے بھی اختر جان مینگل سے رابطہ کیا تھا اور انہیں دھرنا ختم کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ جو صادق سنجانی صاحب ہیں جو سابق چیئرمین سینٹ کے، انہوں نے بھی ملاقات کی، اور وہ ملاقات کرنے کے بعد 2 دن کا کہہ کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 دن کے بعد آ کر اختر جان مینگل کی جو شرائط ہیں وہ میں اسلام آباد لے کر جاؤں گا، اور ان شرائط پر مزید گفتگو 2 دن کے بعد ہوگی، لیکن ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، 2020 میں اختر جان مینگل نے عمران خان کی حکومت کو خیرباد کیا تھا، تو اس وقت بھی عمران خان نے صادق سنجنانی صاحب کو عمران خان کو منانے کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن اس وقت بھی صادق سنجنانی صاحب کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اختر جان مینگل نے ان کو اور اس وقت عمران خان کی حکومت کو دوبارہ جوائن کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس وقت بھی 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، صادق سنجنانی صاحب اس وقت تک ابھی تک ان سے دوبارہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو اب جو بھی صورتحال ہوگی ناظرین آپ کو ان سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔